Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है नूर राजपूत का नावल सल्फाइट एपिसोड 6। वो 12 साल का था जब पहली बार पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। वजह ये थी कि वो कब्रिस्तान में मौजूद था और मरहूमा सैयदा आयशा जबील की कब्र को खोदते हुए पकड़ा गया था। बहुत बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया था। सर, बच्चा है वो, कब्र उसकी माँ की है। शायद माँ की मोहब्बत में उसे देखने के लिए उसने ऐसा किया हो। एक सिपाही के कहने पर पुलिस इंस्पेक्टर ने इस बात में सर हिलाया था और फिर अपनी गाड़ी में बिठाकर वो उसे सैयद हवेली छोड़ने गए थे। और आज फिर वो उसी पुलिस स्टेशन में मौजूद था, पूरे 2 साल बाद। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि रात के इस पहर तुम कब्रिस्तान में क्या कर रहे थे? पुलिस इंस्पेक्टर ने अपने सामने बैठे 14 साला लड़के से पूछा, जो सर झुकाए बैठा था। जवाब दो। उसके कुछ ना पूछने पर इंस्पेक्टर ने दोबारा पूछा। उसने सर उठाकर एक नज़र इंस्पेक्टर को देखा और फिर कुछ गुनगुनाना शुरू कर दिया था। इंस्पेक्टर को लड़के पर बेतहाशा गुस्सा आया। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो, नहीं तो। क्या नहीं तो? लड़के के चेहरे पर एकदम नागवारी उभरी। जो पूछा है उसका जवाब दो। क्यों किया तुमने ऐसा? क्या है ऐसा इस कब्रिस्तान में जो रोज तुम वहां जाते हो? क्या मुझे कब्रिस्तान जाने का हक नहीं है? उल्टा सवाल आया। लेकिन कब्र खोदने का हक किसने दिया तुम्हें? इंस्पेक्टर ने दांत भींचते हुए पूछा। मैं बस एक तजुर्बा करना चाहता था। लड़का अब पुरसुकून हो चुका था। कैसा तजुर्बा? इंस्पेक्टर हैरान हुआ। यही कि मरने के बाद कब्र में इंसानी जिस्म के साथ क्या क्या होता है, कौन कौन से कीड़े जिस्म। क्या बकवास है ये? इंस्पेक्टर ने लड़के की बात काटी। उसकी बातें वहां मौजूद सभी लोगों के रोंगटे खड़े कर रही थीं, जबकि वो पुरसुकून बैठा था, होंठ सीटी बजाने के अंदाज में सुकड़े हुए थे। इंस्पेक्टर को उस पर किसी पागल का गुमान हुआ था। क्या ये वाकई पागल था या इसके साथ कोई नफ्सियाती मसला था? इंस्पेक्टर समझने से कासिर था। मिस्टर जबील को फ़ोन किया जाए। आज उन्हें मैं बताऊंगा कि उनका बेटा क्या कर रहा है। इंस्पेक्टर ने अपने दाईं तरफ खड़े एक सिपाही से कहा था, जो बेयकीनी से इंस्पेक्टर को देख रहा था। सुना नहीं तुमने? फ़ोन मिलाओ। इंस्पेक्टर ने गुस्से से हुक्म दिया। लेकिन सर, वो इलाके की मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं, उन्हें यहाँ बुलाना। इंस्पेक्टर के घूरने पर बाकी अल्फाज उसके मुंह में ही दम तोड़ गए थे। वो फ़ौरन फ़ोन की तरफ लपका, जबकि लड़का पुरसुकून अंदाज में बैठा कुछ गुनगुना रहा था। शऊर क्या है? सवाल के पहले हिस्से का जवाब उसने पढ़ना शुरू किया था। कुछ सवाल सोच लेते हैं। क्या खुदकार रोबोट जो अपना रास्ता खुद तलाश करता है बाशऊर है? क्या पालतू कुत्ता जो जज्बात का इजहार कर सकता है और ख़ुद से फैसले भी ले सकता है, क्या शऊर रखता है? एक नौज़ायदा बच्चा जो दूध पी कर लुढ़क कर सो गया है, उसे बाशऊर कहेंगे? क्या एक सोते हुए शख्स का शऊर जागते शख्स से फ़र्क है? इस बारे में सच ये है कि हमें अभी तक हमारे पास शऊर की मारूज़ी तारीफ़ या उसकी पैमाइश का तरीक़ा या फ्रेमवर्क नहीं है। मादे या तवानाई के बारे में तफसीली और कामयाब फ्रेमवर्क मौजूद हैं, मगर जहन के बारे में उनका मुतवाज़ी नहीं। मगर अब ये सूरत हाल बदल रही है। इस दौर की मुश्तरका ज़बान मालूमात है। किताबें, तस्वीर और फिल्में हों या हमारी जीनियाती स्ट्रक्चर, इन सब को मालूमात के स्ट्रक्चर में ढाला जा सकता है, जिसे 0 और 1 की सूरत में भी ढाला जा सकता है। ये मालूमात ख़ुद किसी मीडियम का मोहताज नहीं, चाहे ये कंप्यूटर की याददाश्त में बरक़ी चार्ज के तौर पर रहे या किसी सफ़े पर लिखी गई लकीरों में। वैसे ही मालूमात आसाबी खुलियों के जोड़ों में भी हालत के तौर पर रह सकती है। कंप्यूटर के इब्तदाई दिनों से एक बहस रही है कि जहन को मालूमात की हालतों को समझा जा सकता है, मगर इस ख्याल को किसी भी नज़रिए में बदलने के ज़राई की कमी रही। पहली बार गिलियो टोनानी ने एक मरबूत नज़रिया पेश किया, जिसको इंटीग्रेंट इंफॉर्मेशन थ्योरी यानी मरबूत मालूमात का नज़रिया कहा जाता है। ये नज़रिया 2 बुनियादों पर खड़ा है। एक ये कि शऊर की हालतें मुमताज़ हैं और मालूमात से भरपूर हैं। दूसरा ये कि ये मालूमात मरबूत है। कोशिश भी की जाए तो एक हालत के टुकड़े नहीं किए जा सकते।
یعنی اگر آپ اپنے دوست کو روتے دیکھیں تو یہ نہیں کر سکتے کہ چہرہ دیکھ لیں اور رونے کو نوٹس نہ کریں، یا کسی منظر کا ایک حصہ دیکھ کر یاد رکھ لیں اور دوسرا چھوڑ جائیں۔ تو جو بھی معلومات ہے وہ مکمل اور ناقابل تقسیم ہے۔ جیسے جیسے وہ پڑھ رہی تھی سوچ کی لکیریں اس کے چہرے پر واضح ہو رہی تھیں۔ اتنا پڑھنے کے بعد اس نے صفحہ پلٹا تھا۔ اس مربوط معلومات اور شعور کی اکائی کے پیچھے اعصابی نظام کے بہت سے حصے مل کر کام کرتے ہیں۔ جب یہ تعلق منقطع ہونا شروع ہو جائے، جیسا کہ نیند یا بے ہوشی کی حالت میں ہوتا ہے، تو شعور مدھم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر منقسم دماغ والے مریضوں کو دیکھیں جن کے دماغ کے دو حصوں کا رابطہ مرگی کے دوروں کے علاج کے لیے منقطع کیا جاتا ہے، تو یہ نظر آ جاتا ہے کہ ایسا کرنے سے شعور بھی دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ شعور کے لیے اکائی کی صورت میں ممتاز حالتوں کا ربط درکار ہے۔ ایک کمپیوٹر ہارڈ ڈسک میں کیپیسٹی ذہن سے زیادہ ہوگی، مگر یہ اکائی کی صورت میں جڑی نہیں۔ اس ہارڈ ڈسک میں معلومات 0 اور 1 کی صورت میں ہے، اور اس میں محفوظ تصاویر سے کمپیوٹر یہ اندازہ آسانی سے نہیں کر سکتا کہ اس میں محفوظ تصاویر ایک لڑکی کی ہیں جو بچپن سے بڑی ہوتی ہوئی اب ٹین ایجر بن چکی ہے۔ بائیولوجیکل ذہن کم انفارمیشن رکھنے کے باوجود ان کو بہت آسانی سے یکجا کر سکتا ہے۔ ایسا نیورونز کے کراس لنک ہونے کی وجہ سے ہے۔ جتنے لنکس بڑھتے جاتے ہیں وہی معلومات اتنی معنی خیز ہوتی جاتی ہے۔ ان سے ٹنونی یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ انٹیگریٹڈ انفارمیشن کی پیمائش ہی شعور کی پیمائش ہے۔ ان خیالات کو ریاضی کی زبان میں انفارمیشن تھیوری کے تصورات کے طور پر بتایا جا سکتا ہے، اور اصولی طور پر ان کی پیمائش کسی بھی چیز کے لیے کی جا سکتی ہے۔ بائیولوجی میں کسی ایک دماغ کے نیورون، ایکزون، ڈینڈرائٹ اور سائنیپسس کو دیکھتے ہوئے اس انٹیگریشن کی پیمائش کرنا ممکن ہو سکے گا۔ اس سے جو نمبر نکلے گا وہ اس نیٹ ورک کی حالت کی پیمائش کر دے گا۔ اسے یوں کہہ لیں کہ ان کے اتحاد کا نمبر ہوگا۔ جتنا انٹیگریٹڈ سسٹم ہوگا اتنا یہ اتحاد زیادہ ہوگا، اور اتنا ہی یہ نمبر شعور کی حالت بتائے گا۔ اس نظریے سے ہمیں کئی مشکل سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں۔ سیریبلم، جو کہ دماغ کے پچھلے حصے میں ہے، اس میں نیورونز کی تعداد سیریبرل کارٹیکس سے زیادہ ہے۔ اگر سیریبلم کام کرنا چھوڑ دے تو کئی صلاحیتیں متاثر ہوتی ہیں، مگر مجموعی طور پر شعور پر اثر نہیں پڑتا، جبکہ کارٹیکس یا تھیلیمس شعور کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ مربوط معلومات کا نظریہ اس کا جواب ہے۔ اس حصے کی سرکٹ کی پیچیدگی کے فرق سے دیتا ہے۔ اسی طرح گہری نیند میں اور جاگتی حالت میں انفرادی خلیے کی ایکٹیویٹی میں فرق نہیں آتا، مگر ان حالتوں میں شعوری کیفیت کے فرق کا جواب اس نظریے سے مل جاتا ہے۔ اس نظریے سے یہ بھی وضاحت ہو جاتی ہے کہ شعور کے لیے نہ کوئی حس چاہیے اور نہ ہی کوئی آؤٹ پٹ۔ یہ خود اپنے اندر ایک ڈائنامک اینٹیٹی ہے، اور اسی میں کینسر کے مریض کی تکلیف، بچپن کی یادیں اور مراقبہ کرتے شخص کا سکون پایا جاتا ہے۔ آسکر وائلڈ کی تشریح کی جائے تو گلاب کی مہک، سیب کی سرخی اور کوئل کی آواز انہیں اسبابی تعاملات میں ہی موجود ہیں۔ ڈسکلیمر: IIT ابھی شعور کی مکمل وضاحت نہیں کرتا، لیکن اس بارے میں اب تک کی بہترین سائنٹیفک تھیوری انٹیگریٹڈ انفارمیشن تھیوری ہے کہ 2004 میں پہلی بار پیش کیا گیا اور اسے بہتر کرنے پر کام ہو رہا ہے۔ اس کی تیسری ریویژن 2014 کی ہے۔ شعور کے بارے میں ہونے والا بہتر کام ابھی تک یہی ہے۔ اسے سمجھ کر آپ اس موضوع پر ہونے والے کام اور سمت سے متعارف ہو سکتے ہیں۔ انسانی دماغ میں 100 ارب کے قریب نیورونز ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر نیورونز دماغ کے ان حصوں میں ہیں جن کا شعور کی پروسیسنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر انسان کے دماغ میں سب سے زیادہ نیورونز سیریبلو میں ہیں جو ہماری حرکات کی کوآرڈینیشن کا کام کرتا ہے، لیکن اس حصے کا شعور سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت سی ایسی حرکات کرتے ہیں جن کے بارے میں نہ تو ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ یہ حرکات کیسے طے پا رہی ہیں، اور اکثر صورتوں میں ہمیں یہ بھی علم نہیں ہوتا کہ کوئی حرکت ہو بھی رہی ہے۔ نیورو سائنس کی ایجاد سے پہلے ان حصوں میں ہونے والی پروسیسنگ کو لاشعور کا نام دیا جاتا تھا۔ وہارا ایم باکر کی ایک نئی تحریر پڑھنے کے بعد ہانم نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ جتنا وہ چیزوں کو جاننا چاہ رہی تھی وہ اتنی ہی پیچیدہ ہوتی جا رہی تھیں۔ سلام سید صاحب۔ وہ گیٹ سے اندر داخل ہوا تھا جب گارڈ نے اسے دیکھ کر سلام کیا تھا۔ گارڈ سیدوں کا بہت احترام کرتا تھا،
جبکہ وہ بدقسمتی سے سید خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ بنا کچھ جواب دیے بغیر آگے بڑھ گیا تھا۔ کلاس کی طرف جاتے ہوئے اس کی نظر لان میں ٹہلتی ہانم پر پڑی تھی۔ وہ رک گیا تھا۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ آر جے کی نظر فون پر بات کرتی ہانم پر جمی تھی۔ وہ اس کے ہونٹوں کی حرکت کو دیکھنے کے بعد اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا بات کر رہی تھی۔ اچانک اس کے چہرے پر ناگواری ابھری تھی۔ وہ اپنے غصے کو ضبط کرتا آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ ہانم نے فون پر کیا کہا تھا۔ کون روحان جبیل؟ دنیا کی بدقسمت ترین لڑکی ہوگی وہ جس کی زندگی میں روحان جبیل داخل ہوگا، فون پر ہانم نے محرو سے کہا تھا۔ آر جے کی آنکھیں غصے کے باعث سرخ ہو چکی تھیں۔ کوریڈور میں داخل ہونے پر اس نے پلر کو زوردار ٹھوکر ماری تھی۔ شاید ہانم جانتی نہیں تھی کہ وہ انجانے میں جو کہہ گئی تھی اس کے بدلے میں آر جے اسے کبھی معاف کرنے والا نہیں تھا۔ ایک پل لگا تھا اسے خود کو نارمل کرنے میں، اور پھر وہ گہری سانس لیتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا۔ 5 منٹ بعد وہ پرسکون سا کلاس میں بیٹھا مس ہانم کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا پتا ہانی وہ دنیا کی سب سے خوش قسمت ترین لڑکی ہو جو روحان جبیل کی زندگی میں داخل ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک ریشنلسٹ اگر خدا کو نہ مان کر اپنے آپ کو عظیم سمجھے تو وہ بے وقوف ہوا نا۔ اس کے پاس عقل ہوتی تو وہ خدا کی نشانیوں کو پہچان لیتا نا۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، تم آج جلدی اکیڈمی آ جانا، کچھ کام ہے۔ اور کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ دوسرا انسان اللہ پاک سے کتنا قریب تر ہے۔ کیسا کام؟ ہانم نے پوچھا۔ وہ اس کی دوسری بات کو نظر انداز کر گئی تھی۔ تم آؤ تو صحیح، پھر بتاتی ہوں۔ اوکے، کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے، وہ لے لوں پھر آتی ہوں، ہانم نے پرسکون سے انداز میں کہتے ہوئے فون بند کیا تھا۔ جیسے ہی وہ کلاس میں داخل ہوئی، آر جے کو کلاس میں دیکھ کر وہ تھوڑا حیران ہوئی تھی۔ وہ آج وقت سے پہلے موجود تھا، اور کمال یہ کہ وہ کھڑکی سے باہر آسمان کو تک نہیں رہا تھا۔ کیسی ہیں آپ مس ہانم؟ وہ تمیز سے پوچھ رہا تھا۔ ہانم کا تو حیرت سے منہ ہی کھل گیا تھا۔ کیا ہوا مس ہانم، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ ہونق بنی اسے دیکھ رہی تھی جب آر جے نے دوبارہ پوچھا۔ وہ سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ اللہ توبہ، کتنے روپ ہیں اس شخص کے، اللہ اس بلا سے بچانا مجھے، ہانم نے دل ہی دل میں دعا کی تھی۔ جی میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے، وہ سنبھل کر بولی تھی۔ البتہ آر جے کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ وہ جیسے اس کی سوچ پڑھ گیا تھا۔ کچھ دن رہ گئے تھے ہانم کے اس کالج میں، 2 مہینے پورے ہونے والے تھے۔ وہ یہ دن بنا کسی ہنگامے کے گزارنا چاہتی تھی، لیکن آر جے ایسا ہونے دینے والا نہیں تھا۔ آسیہ بیگم ماہم کے ساتھ بازار آئی تھیں گھر کا کچھ سامان لینے کی غرض سے۔ شام ہو گئی تھی اور انہیں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ سردیوں کے موسم میں شامیں ویسے بھی جلدی دن کو ختم کر دیتی ہیں۔ جلدی چلو ماہم، ہانی بس آنے ہی والی ہوگی اور کھانا بھی بنانا ہے، آسیہ بیگم نے بے دھیانی میں سڑک پار کرتے ہوئے کہا جب سامنے سے آتی گاڑی ان سے ٹکرا گئی تھی۔ امی! ماہم جو تھوڑا پیچھے تھی اس کی خوفناک آواز گونج کر رہ گئی تھی۔ وہ گیٹ سے باہر نکلی تھی۔ بے دھیانی میں راستے میں پڑے ہوئے پتھر سے اس کا پاؤں ٹکرا گیا تھا۔ حسبی اللہ، ہانم بڑبڑائی تھی۔ جانے کیوں اس کا دل ایک دم گھبرا گیا تھا۔ اسے سخت غصہ آیا ہوا تھا۔ محرو نے اسے جلدی آنے کا کہا تھا اور وہ آئی بھی نہیں تھی۔ اندھیرا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ٹھنڈ کی شدت میں بھی اضافہ ہوا تھا اور اب وہ جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں لیٹا تھا۔ باہر سے اسے شور کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مکی کھانا بنا رہا تھا اور آر جے اچھے سے جانتا تھا کہ آج کچن کی خیر نہیں تھی۔ وہ ابھی بیڈ سے نیچے اترا ہی تھا جب چنگھاڑتے موبائل نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ موبائل کی اسکرین پر نمبر دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری۔ کیسے ہو شامو کاکا؟ فون کو کان سے لگاتے ہوئے اس نے پوچھا۔ سلام کرتے ہیں پہلے آر جے، حشام نے جواب دیا۔ اوف، پھر سے لیکچر۔ مولوی صاحب، آپ مجھے اس لیے فون کرتے ہیں کہ اخلاقیات کی باتیں بتا سکیں، آر جے نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ نہیں، تم خود ہی سیکھ جاؤ گے، حشام کو یقین تھا، اور اس کی بات پر آر جے کا فلک شگاف قہقہا ابھرا تھا۔ وہ دروازہ کھول کے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ اب اس کا رخ کچن کی طرف تھا، جہاں مکی نے ہر چیز کو تہس نہس کیا ہوا تھا۔
پورے کچن میں اس نے سبزیوں کو پھیلایا ہوا تھا۔ آر جے کے کچن کو دیکھ کر تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ وہ کافی صفائی پسند تھا اور یہ شاید اس میں واحد ایک اچھی عادت تھی۔ مکی، یہ کیا کیا تم نے؟ وہ تقریباً چلایا تھا۔ فرائیڈ رائس بنانے کی کوشش کر رہا تھا، ایپرن پہنے مکی نے پلٹ کر کہا تھا، جس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ لیکن تم رو کیوں رہے ہو؟ آر جے حیران ہوا۔ رو نہیں رہا یار، پیاز کاٹ رہا ہوں، مکی نے سوں سوں کرتے ہوئے جواب دیا تھا، جس پر ایک بار پھر آر جے کا قہقہا ابھرا تھا۔ ہنسو مت آر جے، تمہیں اس کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ حشام جو ان کی باتیں سن رہا تھا اس کے ہنسنے پر کہا تھا، اس نے ملازم کو چھٹی دی تھی، اب بھگتے۔ وہ بے رحم ہوا۔ نہیں حشام بھائی، ملازم کی وائف کی طبیعت خراب تھی، وہ چھٹی مانگ رہا تھا اور میں نے دے دی۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ کھانا تم بناؤ۔ مکی نے روتے ہوئے اس کی شکایت لگائی تھی۔ یار تم لوگ آرڈر کر لو، کیوں اپنے آپ کو عذاب میں ڈال رہے ہو؟ نہیں، کھانا تو یہی بنائے گا، اس نے حشام کی بات کاٹی۔ لگے رہو منا بھائی، وہ ایک آنکھ دباتا شرارت سے کہتا کچن سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ مکی نے موبائل میں ریسیپی پر نظر دوڑائی اور پھر جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگ گیا۔ سنو، بی جان چاہتی ہیں کہ میں شادی کر لوں۔ حشام اسے اب اپنی مشکل بتانے والا تھا۔ یعنی کہ خودکشی کر لو؟ آر جے نے مذاق اڑایا۔ شادی خودکشی نہیں ہوتی آر جے۔ حشام کو اس کی بات بری لگی تھی۔ اچھا تو کر لو نا پھر۔ مجھے ابھی بہت کچھ کرنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم شادی کر کے بی جان کی یہ خواہش پوری کر دو۔ حشام نے صاف بات کی۔ واٹ؟ آر جے کو جھٹکا لگا۔ وہ حشام کی بات پر ہنسا اور پھر ہنستا ہی چلا گیا۔ تمہیں لگتا ہے شامو کاکا کہ میں اتنا بے وقوف ہوں جو دوسروں کی خواہشات پوری کرنے کے لیے شادی کر لوں گا؟ ویری انٹرسٹنگ۔ تم تو کچھ بھی کر سکتے ہو نا؟ حشام نے اسے اس کی بات یاد دلائی۔ لیکن وہ کام جو میں کرنا چاہوں، اور ویسے بھی آج کل کے دور میں شادی کی کیا ضرورت ہے؟ 3-4 نام کی بیویاں تو میں ویسے بھی ایک وقت میں رکھ ہی سکتا ہوں۔ وہ محظوظ ہوتے ہوئے بولا تھا۔ اب تم شادی کا بھی مذاق اڑاؤ گے؟ حشام ناراض ہوا۔ لیکن کوئی شادی کے لائق ہو تب نا، اور ایک ہی عورت کے ساتھ زندگی گزارنے کا سوچنے سے ہی میرا دم گھٹتا ہے۔ شادی میں ضرور کروں گا اپنی پسند سے، اور 3-4 لڑکیوں سے کروں گا نا۔ وہ اسے اپنے ارادوں سے آگاہ کر رہا تھا۔ ویسے آر جے تم نا کوئی بہت ہی گھٹیا اور ذلیل انسان ہوں۔ آر جے نے اس کی بات اچکی تھی اور پھر خود ہی اپنی بات پر قہقہا لگایا تھا۔ تم سے بات کرنا نا فضول ہی ہے۔ حشام کو افسوس ہوا تھا۔ یعنی تو تم 3-4 لڑکیوں کی زندگی برباد کرو گے؟ حشام نے سوال کیا۔ کون؟ روحان جبیل؟ دنیا کی بدقسمت ترین لڑکی ہوگی وہ جس کی زندگی میں روحان جبیل داخل ہوگا۔ ام حانم کے الفاظ اس کی سماعت میں گونج گئے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر پھیلی مسکراہٹ ایک دم سمٹی تھی۔ لیکن تم سے بات کر کے میں اچھا خاصا فریش ہو جاتا ہوں، کیونکہ تم باتیں ہی ایسی کرتے ہو۔ روحان جبیل واقعی حشام جبیل کی باتوں پر سب سے زیادہ ہنستا تھا۔ اور جہاں تک بات ہے لڑکیوں کی زندگی خراب کرنے کی، لڑکیاں تو اب بھی خود ہی میرے پاس برباد ہونے آتی ہیں، البتہ شادی کا ابھی میں نے سوچا نہیں۔ وہ اچانک سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اور سناؤ، حویلی کب جا رہے ہو؟ بی جان یاد کر رہی تھی تمہیں، جبکہ حشام نے بات پلٹ دی تھی۔ گاڑی چلاتے ہوئے اس کے موبائل پر رنگ ہوئی تھی، جس سے اس کا دھیان بھٹکا اور گاڑی سامنے سڑک پار کرتے ہوئے کسی سے ٹکرا گئی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ گھبرا کر گاڑی سے باہر نکلا تھا اور پھر سامنے موجود شخصیت کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا تھا۔ آسی؟ وہ بڑبڑایا تھا۔ ماہم ہاتھ میں پکڑے شاپر ایک طرف رکھتے ہوئے آسیہ بیگم کی طرف بڑھی تھی۔ گاڑی نے بس ہلکا سا چھوا تھا۔ سیٹھ ہمدان نے بر وقت بریک لگا لی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں امی؟ ماہم ایک دم ڈر گئی تھی۔ لوگوں کا ہجوم ان کے ارد گرد جمع ہو گیا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ آسیہ بیگم نے اٹھنے کی کوشش کی تھی، لیکن ٹانگ میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی۔ آپ کو نظر نہیں آتا جب ڈرائیونگ نہیں آتی تو روڈ پر کیوں نکلتے ہیں آپ لوگ؟ ماہم اس شخص کو دیکھتے ہوئے چیخی۔ آسی تم ٹھیک ہو؟ سیٹھ ہمدان جیسے ٹرانس سے باہر آیا اور آسیہ بیگم کی طرف بڑھا تھا۔ وہ اسے پہچان گیا تھا۔ اتنے سالوں بعد بھی وہ اسے ایک پل میں پہچان گیا تھا،
اور یہی حال آسیہ بیگم کا ہوا تھا جب انہوں نے اپنے سب سے اچھے کزن کو اتنے سالوں بعد دیکھا تھا۔ زیادہ لگی تو نہیں؟ وہ پاس بیٹھتے ہوئے پوچھ رہا تھا، جبکہ ماہم ہمنق بنی دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، آسیہ بیگم نے ماہم کا سہارا لے کر اٹھتے ہوئے جواب دیا۔ سیٹھ ہمدان نے آسیہ بیگم کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھ لیے تھے۔ آسیہ بیگم کو سلامت دیکھ کر لوگوں کا ہجوم چھٹ گیا تھا۔ آ جاؤ، ہاسپٹل چلتے ہیں، شاید تمہیں زیادہ لگی ہے۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، میں نے کہا نا، چلو۔ ہمدان صاحب نے غصے میں ان کی بات کاٹی تھی، اور آسیہ بیگم کو لگا تھا وقت کہیں نہیں گیا۔ اس کے سامنے کھڑا ہوا شخص آج بھی ویسے کا ویسا ہی تھا، جیسے کہیں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ جیسے ہی وہ گلی میں داخل ہوئی تھی، ایک بڑی سی سیاہ رنگ کی گاڑی گلی میں مین روڈ پر داخل ہو چکی تھی۔ خانم چونکی تھی۔ ان کے محلے میں اس طرح کی گاڑی کسی کی نہیں تھی۔ وہ آس پاس کے گھروں کو جانتی تھی، شاید کسی نے نئی لی ہو۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی گھر کی طرف بڑھی۔ خلاف معمول پہلی دستک پر ہی دروازہ کھل گیا تھا جو ماہم نے کھولا تھا۔ امی کدھر ہیں؟ خانم کو حیرت ہوئی۔ اندر ہیں۔ ماہم تھوڑی سنجیدہ تھی۔ خانم نے قدم تیزی سے کمرے کی طرف بڑھائے۔ اماں، کیا ہوا آپ کو؟ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ آسیہ بیگم کو بستر میں لیٹے دیکھ کر خانم پریشان ہو گئی تھی۔ ہاں، میں ٹھیک ہوں، آسیہ بیگم نے مسکرا کر جواب دیا۔ بازار سے واپسی پر چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا امی کا۔ ماہم نے جیسے دھماکہ کیا تھا، اور خانم تو جیسے سن ہو گئی تھی۔ ارے نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا مجھے، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، آسیہ بیگم نے خانم کے پیلے پڑتے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اور کمال یہ ہے کہ گاڑی والے امی کے کزن نکلے جو ابھی ابھی گئے ہیں۔ ماہم کی بات پر خانم کو وہ گاڑی یاد آ گئی۔ انہیں نظر نہیں آیا کیا کیا انہوں نے؟ خانم کے آنسو جیسے گلے میں اٹک گئے تھے۔ غلطی اس کی نہیں ہے، میرا ہی دھیان نہیں تھا، اور خوشی ہے مجھے اس بات کی کہ اگر میں آج اس کی گاڑی سے نہ ٹکراتی تو ہم کبھی دوبارہ نہ ملتے۔ چلو اس بہانے ملے تو صحیح۔ آسیہ بیگم کے لہجے میں واقعی خوشی تھی، جبکہ خانم پریشان ہو گئی تھی۔ اگر امی کو کچھ ہو جاتا تو؟ وہ اس خیال سے ہی گھبرا گئی تھی۔ ان کا واحد سہارا اس دنیا میں ان کی ماں ہی تھی۔ وہ شکر ادا کر رہی تھی اللہ کا جس نے ان پر اپنا رحم کر دیا تھا۔ آسی نے اتنے سال بیوگی اور غربت میں اس چھوٹے سے گھر میں گزار دیے۔ میں کیسا انسان ہوں کہ کبھی پلٹ کر خبر تک نہ لی۔ سیٹھ ہمدان گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے سوچ رہے تھے۔ اتنے پیارے بچے ہیں، اگر آج میری وجہ سے آسی کو کچھ ہو جاتا تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کر پاتا۔ آسیہ بیگم کی اجڑی حالت دیکھ کر کہیں دور بہت پرانے سوئے ہوئے جذبات ایک دم جاگ گئے تھے۔ وہ جتنی اہم اس کے لیے کل تھی، آج بھی اتنی ہی تھی۔ وہ کبھی اسے نہیں بھولا تھا، آج بھی نہیں۔ خانم کا آج کالج میں آخری دن تھا۔ اس کے 2 ماہ پورے ہو گئے تھے۔ کالج کا مستقل ٹیچر واپس آ گیا تھا، اور ویسے بھی اس کے اپنے پیپر ہونے والے تھے، وہ مزید جاب نہیں کر سکتی تھی۔ پہلے لیکچر میں آر جے نہیں تھا۔ خانم نے شکر ادا کیا۔ بچوں نے آج کچھ بھی نہیں پڑھا تھا، بلکہ خانم نے ان سے اپنی کچھ باتیں شیئر کی تھیں اور انہیں بہت سی اچھی باتیں بتائی تھیں۔ اس وقت وہ اسٹاف روم میں اکیلی بیٹھی تھی جب اسٹوڈنٹس کا گروپ اس کے پاس آیا تھا۔ یہ وہ بچے تھے جنہیں وہ بہت پسند آئی تھی۔ میم، ہمیں آپ کا آٹوگراف چاہیے۔ خانم حیران ہوئی۔ اس نے کبھی اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں یہ کام نہیں کیا تھا۔ لیکن کیوں؟ اس نے پوچھا۔ ہمیں یاد رہے گا کہ مس خانم نے ہمیں کبھی پڑھایا تھا۔ ان کی عجیب و غریب خواہش پر خانم نے ان کی ڈائری پر کچھ اقوال لکھ کر اپنا نام لکھ دیا تھا۔ سب چلے گئے تھے، حفصہ رہ گئی تھی۔ آپ کو کیا چاہیے؟ خانم نے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ آنکھیں کھول کر تو سبھی لکھ لیتے ہیں، سبھی سائن کر لیتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں آپ آنکھیں بند کر کے میری ڈائری پر سائن کریں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ مجھے نہیں آتے سائن کرنے آنکھیں بند کر کے، خانم نے جواب دیا۔ پلیز میم، پلیز، آپ میرے لیے اتنا نہیں کر سکتی؟ اتنی سی گزارش قبول کر لیں، حفصہ نے منت کی۔ ٹھیک ہے، مجھے قبول ہے، لاؤ کدھر کرنے ہیں سائن؟ خانم نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے زبردستی مسکراہٹ چہرے پر لا کر حامی بھری تھی۔ جتنے صفحات پر میں کہوں گی آپ نے اتنی بار سائن کرنا ہے، حفصہ نے کہتے ہوئے اپنی ڈائری آگے بڑھائی۔ خانم نے آنکھیں بند کر کے پہلے صفحے پر سائن کیا۔ بس؟
نہیں میم، اور بھی کرنے ہیں۔ وہ نہ جانے کتنی جگہ پر اس سے سائن لے چکی تھی۔ اب کھولوں آنکھیں؟ جانے کیوں حانم کو عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ اس کی چھٹی حس نے کوئی الارم بجایا تھا۔ حفصہ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ کھول لیں آنکھیں میں سم حانم۔ وہ آواز اسے کرنٹ کی طرح لگی تھی۔ حانم نے جھٹ سے آنکھیں کھول لی تھیں۔ سامنے روحان جبیل کھڑا تھا، زہریلی مسکراہٹ لیے۔ حانم کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذ تھے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ دبی دبی آواز میں چلائی۔ ریلیکس ٹیچر جی، یہ دیکھیں، بقول آپ کے میں نے آپ کو دنیا کی بدقسمت ترین لڑکی بنا دیا ہے۔ آر جے نے وہ کاغذ اس کی طرف بڑھائے۔ کیا ہے یہ؟ ناگواری سے پوچھا گیا۔ خود دیکھ لو۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کاغذ پہ نظر پڑتے ہی حانم کا دماغ الٹا تھا۔ وہ نکاح نامہ تھا جس پر اس کے سائن موجود تھے۔ حفصہ اسے دھوکہ دے گئی تھی۔ حانم کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ مشکل سے ہمت جمع کر کے حانم نے وہ کاغذ اس کے منہ کی طرف اچھالا تھا، بلکہ منہ پر مارا تھا۔ اف! آہستہ بولو مسز، تم نے ہی کہا تھا نا کہ دنیا کی بدقسمت ترین لڑکی ہوگی جس کی قسمت میں روحان جبیل داخل ہوگا۔ لو، اب میں نے تمہیں ہی بدقسمت بنا دیا۔ وہ آنکھ دباتے ہوئے بولا تھا اور پھر ٹانگ پر ٹانگ جما کر آرام سے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ حانم کو تو اس کی بات سن کر ٹھنڈے پسینے آ گئے تھے۔ اس نے چاروں طرف دیکھا تھا اور شکر کیا تھا کہ وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ اپنی بکواس بند کرو، میں ابھی پرنسپل کو بتاتی ہوں کہ تم نے انتہائی شرمناک حرکت کی ہے۔ حانم کا دل کر رہا تھا کہ وہ اسے مار ڈالے۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہاری بات کا یقین کریں گی؟ وہ ہنسا تھا، جبکہ حانم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ تمہاری اس بکواس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں۔ حانم نے قدم باہر کی طرف بڑھائے۔ نکاح ہو گیا ہے ہمارا مس حانم، وہ سکون سے کہتا اسے آگ لگا گیا تھا۔ نکاح کوئی بچوں کا کھیل ہے جو سائن کرنے سے ہو جائے گا؟ وہ مذاق اڑانے والے لہجے میں بولی تھی۔ لڑکی کی رضامندی چاہیے ہوتی ہے نا، وہ مجھے مل گئی۔ آر جے نے نکاح نامے کی طرف اشارہ کیا جسے وہ نیچے سے اٹھا چکا تھا۔ اور تم نے بھی قبول کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے قبول ہے۔ لاؤ، کدھر کرنے ہیں سائن؟ اس کی آواز ریکارڈ کر چکا تھا۔ حانم تو دنگ رہ گئی تھی۔ باقی کی کاروائی اب دیکھ لو۔ اس نے موبائل پر کسی کا نمبر ملایا تھا۔ ہاں مکی، لڑکی نے سائن کر دیے ہیں، مولوی کو کہو کہ نکاح پڑھائے۔ اس کے الفاظ نے حانم کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ دوسری طرف سے مولوی کی آواز ابھری تھی۔ وہ نکاح پڑھا رہا تھا۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ حانم نے باقاعدہ اپنا اور روحان جبیل کا نام سنا تھا۔ روحان نے کس قدر چالاکی سے مولوی کے پوچھنے پر حانم کی ریکارڈ کی گئی آواز سے صرف قبول ہے کو مولوی تک پہنچایا۔ اس کی اس طرح کرنے پر حانم پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ 3 بار مولوی نے پوچھا تھا اور 3 بار قبول ہے وہ سن چکے تھے۔ جی، سائن کر دیے ہیں حانم نے، اب میری باری، وہ پرسکون سا کہہ رہا تھا۔ سائن وہ پہلے کر چکی تھی۔ اس سے پہلے مولوی مزید کچھ بولتا حانم کو جیسے ایک جھٹکا لگا تھا۔ وہ بنا کچھ بولے اسٹاف روم سے باہر کی جانب بھاگی تھی اور پھر وہ بھاگتی چلی گئی تھی اور پیچھے آر جے اب قبول ہے بول رہا تھا۔ نکاح نامے پر سائن کرنے کے بعد اس نے موبائل پر چلتی ریکارڈنگ جس سے مولوی کی آواز ابھر رہی تھی اس کو بند کیا۔ اسٹوپڈ، بھاگ گئی ڈر کر۔ منتیں بھی نہیں کی میری کہ یہ سب نہ کرو۔ اپنی ہی بات پر اس نے قہقہا لگایا۔ حانم کے جانے کے بعد وہ ایک جھٹکے سے صوفے سے اٹھا، نکاح نامے کو پھاڑنا چاہا اور پھر اچانک کچھ سوچ کر رک گیا۔ کیا پتا کبھی زندگی میں اس کی ضرورت پڑ جائے، اس نے خود سے کہا تھا۔ اسے اس وقت نہ تو اس نکاح میں کوئی دلچسپی تھی اور نہ ہی حانم میں۔ اس کے لیے یہ ایک ایڈونچر جیسا تھا۔ حانم کی حالت نے اسے کافی لطف دیا تھا، لیکن حیرت ہے اس گھمنڈی لڑکی نے نہ معافی مانگی اور نہ ہی منتیں کی میری۔ وہ بھویں سکیڑتے ہوئے بڑبڑایا تھا اور پھر اس کاغذ کے ٹکڑے کو جیب میں رکھنے کے بعد وہ سیٹی بجاتا اسٹاف روم سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ جیت گیا تھا۔ وہ فتح کا بادشاہ تھا۔ وہ وقت اور قسمت دونوں پر حکومت کرتا تھا۔ وہ جیسا چاہتا تھا ویسا ہو جاتا تھا۔ وہ فاتح بننا جانتا تھا۔ اس کالج میں اب اس کی دلچسپی کے لائق کوئی چیز نہیں بچی تھی۔ وہ سیٹی پر دھن بجاتا کالج سے باہر نکل گیا تھا۔
حانم کو اپنا دماغ معوف ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے روحان جبیل سے اس درجہ پاگل پن کی امید نہیں تھی۔ اگر اسے پتا ہوتا کہ وہ ایسا کرے گا تو وہ اس کی لائف پارٹنر کے بارے میں کبھی ایسی بات نہیں کرتی۔ لیکن اب کیا ہوگا؟ اس کا دل بری طرح سے ڈر رہا تھا۔ اللہ، اب کیا ہوگا؟ وہ بہت پریشان تھی، دل بیٹھا جا رہا تھا۔ اگر اس نے پرنسپل کو بتا دیا اور کوئی اور کہانی سنائی تو سب مجھے برا سمجھیں گے۔ وسوسے اسے کھائے جا رہے تھے۔ اس نے پڑھا تھا کہ سلفائٹ اپنے عمل اور اپنے رد عمل دونوں سے لوگوں کو چونکا دیتے ہیں، لیکن اس آرجے نے تو اس کا دماغ ہی گھما دیا تھا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ اب وہ اس کالج میں کبھی نہیں جائے گی۔ اپنی طرف سے وہ دونوں اس کالج کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ آرجے سنا دو کچھ یار، محسن نے اس کی منت کی تھی۔ کلب کے تیز میوزک اور تھرتھراتے جسموں کی بھیڑ میں وہ لوگ پرسکون سے بیٹھے تھے، سیاہ رنگ کی جیکٹ کے پیچھے جس پر بڑا سا لکھا تھا آر جے، اور گلے میں چین پہنے جس پر آر جے لکھا ہوا لٹک رہا تھا۔ وہ اس کلب کی شان لگ رہا تھا۔ اس نے مکی کو لڑکیوں کی جھرمٹ میں گھرا دیکھا تھا۔ اس کے دیکھنے پر مکی نے ایک آنکھ دبا کر اسے آنے کا اشارہ کیا تھا، لیکن جانے کیوں آج نہ تو اسے نشہ چڑھ رہا تھا اور نہ ہی یہاں کوئی لڑکی اسے متاثر کر رہی تھی۔ وہ پہلے بھی ایسا ہی تھا، اسے کچھ متاثر نہیں کر پاتا تھا، لیکن آج تو حد ہی ہو گئی تھی۔ یار میرا موڈ نہیں ہے، گلاس کے کنارے پر انگلی پھیرتے ہوئے آرجے نے محسن کو انکار کیا تھا۔ اسے اتنا سنجیدہ دیکھ کر مکی اس کی طرف آیا تھا۔ کیسا رہا تمہارا نکاح؟ وہ خباثت سے دانت نکالے پوچھ رہا تھا۔ نکاح؟ واٹ ربش! کون سا نکاح؟ وہ جسٹ ایک پرینک تھا اس حانم کو ڈرانے کے لیے۔ اور وہ نکاح نامہ؟ مکی نے دوبارہ پوچھا۔ اس کی بات پر آرجے چونکا تھا۔ وہ تو اس نے پھینکا ہی نہیں تھا۔ کچھ یاد آنے پر اس نے پینٹ کی جیب سے وہ کاغذ نکالا تھا جس پر ان دونوں کے سائن تھے۔ یہ رہا۔ مکی نے اس کے ہاتھ سے وہ کاغذ جھپٹا تھا۔ دلہا دلہن دونوں کے سائن ہیں، بس گواہوں کے خانے خالی ہیں۔ ادھر لاؤ، سائن کرتا ہوں یار۔ مذاق سمجھتے ہوئے مکی نے اپنے سائن کر دیے تھے اور پھر کاغذ کو محسن کی طرف بڑھایا۔ محسن نے بھی ہنستے ہوئے سائن کیے تھے۔ اس کے بعد وہ اس کاغذ کے ٹکڑے کو لے کر گروپ کے دوسرے لڑکوں کی طرف بڑھا رہا تھا۔ 5 منٹ میں وہ نکاح نامے کو لہراتا واپس آیا تھا۔ یہ لو آرجے، کام مکمل ہو گیا ہے۔ شیطانی مسکراہٹ لیے وہ آرجے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ انٹرسٹنگ۔ آرجے کے لیے یہ سب ایک نیا کھیل تھا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ اس نے پھر وہ کاغذ کا ٹکڑا جس کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہ تھی، بنا سوچے سمجھے جیکٹ کی جیب میں رکھ لیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کاغذ کا ٹکڑا اب قانونی اور شرعی طور پر ایک مکمل نکاح نامے کی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ پلیز یار کچھ سنا دو، اس بار مکی نے اسے گٹار تھماتے ہوئے کہا، اور کچھ سوچ کر آرجے نے اسے پکڑ لیا تھا۔